लानत है उसके ऊपर जो ये पीठ पीछे बुराई करता। और फिर तोहमत बांधे तो फिर जाएंगे रदगतुल खबाल, जहन्नम की वो बोली जिसमें जानी मर्द और औरतों को जब शर्मगाहों को उनके जलाया जाएगा, उससे जो खून और पीप बह के निकलेगा, वो तुम्हारे को गिजा बना के फरिश्ते ठोसेंगे मुंह के अंदर, खाओ इसको बोल के। क्यों? क्योंकि तुम अपने मुसलमान भाई और बहन के बारे में वो बात बोले जिसके वो मुस्तहिक नहीं थे। अल्लाह ताला जहन्नम की आग को बोल रहे हैं, ये उस गुनहगार को इस तरह लपक लेगी जैसे मां अपने बच्चों को पकड़ के बैठी कर। अगर थोड़ी देर के लिए एक बच्चा जाके अब आग में गिरने को जा रहा, अम्मा वहीं ठहरी है, कैसा पकड़ के ले लेती उसको, छोड़ती अम्मा, उसके बाद उन्हें हाथा पारा भी मारा तो गुनहगार को वो आग ऐसा ले लेंगे, हटने नहीं देंगे अपने पास से। अल्लाह अकबर। फउम्मुहु वमा अदराका माहिया, और तुम लोग क्या जानो कि ये माहिया, ये हिया हाविया क्या चीज है, तुम लोगों को क्या मालूम है। इसलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, किसी भी अच्छे काम को छोटा मत समझो बोले, किसी भी अच्छे काम को, क्योंकि वही तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया बन सकता है बोले क़यामत के दिन। समझा? वो मग़फ़िरत का जरिया कहीं को बन रहा वो, अरे अल्लाह का शुक्र है मैं वो आंसर्स लिख के आके बच्चे बोलते नहीं, अच्छा हुआ है भाई मैं वो लिख दिया, मैं तो फेल हो रहा था, वो एक आंसर नहीं लिखता ना बाप, गए थे मेरे मार्क्स तो, अच्छा हो लिख दिया। तो क़यामत में वो जो बंदे रहेंगे उस दिन बोलेंगे अच्छा हुआ रे वो एक बार और सुभान अल्लाह बोल दिया था, सुभान अल्लाह बोलने का था, बहुत अच्छा हुआ वो एक बार बोल दिया, और नहीं तो आज गया था जहन्नम में भाई, वो एक सुभान अल्लाह बोला ना नीचे होगा उससे जरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप तमाम का इस्लामी तरीके से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सूरे कल हम मुख्तसर बयान में जो जिक्र किए थे वो सूरे ज़िलज़ाल से लेकर सूरे तकासुर तक किए, और सूरे खारिया बीच में एक सूरा रह गया था। इंशाअल्लाह आज सूरे खारिया और फिर उसके बाद सूरतुल असर से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरे खारिया कुरान मजीद का जो है 101 नंबर वाला सूरा है, तो सूरे आदियात के बाद वाला सूरा है। तो सूरे आदियात तो आप लोग कल सुने ही माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जो 5 खस्में खाए वाला आदियाती ज़बान, फिर उसके बाद इंसान के नाशुक्रेपन का जिक्र किए, और फिर इंसान को ऐलान करे कि मैं सिर्फ तेरी खबर के अंदर की हर चीज़ खोद के नहीं निकालूंगा, तेरे सीने के अंदर की भी हर चीज़ को निकाल के लाऊंगा, और मैं पूरी तरीके से बाखबर हूँ तेरे पूरे अमाल से। और अल खबीर के माने कल जैसा मैं आप लोगों को बताया कि ना सिर्फ अमाल की खबर है, बल्कि जिस वक्त तुम अमल करते उस वक्त तुम्हारी नीयत जो होती है उसको भी निकाल के लाऊंगा बोले अल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर। और बिल्कुल उसके बाद का जो सूरा है वो सूरा खारिया है। अरबी ज़ुबान में जो है खारिया ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता, ये लफ्ज़ आप अब फिल वक्त हमारे समझने के लिए, हालांकि ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ भी नहीं है उसके सामने जो खारिया असल माने में इस्तेमाल होता। आप देखें कि जब ये वार्निंग की जो साइन पूरे सिटी को देने का तो बहुत बड़ा अलार्म बजता, और उससे एकदम हैबत होती वो अलार्म से खतरनाक तरीके से। तो ऐसा एक बड़ा धमाका, ऐसा धमाका कि एक आदमी बेहोश भी है तो बेहोशी में से बिचक के उठ जाए कि क्या चीज हुई आकर बोल के। तो अल्लाह ताला अल खारिया जब जिक्र करे तो क़यामत का वो जो धमाका होने वाला है, ऐसा धमाका जिसमें बेहोशी वाले लोग, अरब तो खारिया किसको इस्तेमाल करते, एक भयंकर ऐसा धमाका जिसमें बोलते हैं भाई मैयत भी रहे तो हैबत खा के उठ जाना, तो वैसे धमाके को अरब खारिया बोलते थे। अब अल्लाह ताला वो तो हकीकत में होने वाला है, ऐसा धमाका होगा कि मैयतें उठेंगी खबरों से। तो अल कारिअतु, तो कल हम लोग जब जिक्र कर रहे थे तो एक उसूल सूरह ज़िलज़ाल में देखिए अल्लाह ताला एक ही चीज को 2 बार इस्तेमाल करते, मतलब बहुत खतरनाक चीज है, कुछ नहीं है। जैसा ज़िलज़ाल में मैं बता रहा था तो अरे ज़लज़ला, क्या ज़लज़ला था भाई, वो ज़लज़ला था, ज़लज़ला था, डरना ऐसा। तो ये जो अंदाज होता ना वो तो बस अल खारिया
मल खारिया, अल खारिया, भयंकर धमाका एक। मल खारिया, क्या है वो धमाका? फिर पूछ रहे अल्लाह ताला, वमा दरा का मल खारिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तुम लोग क्या जानो वो धमाका क्या है? वमा दरा का मल खारिया, वो धमाका होगा तो क्या होगा उसके बाद? कैसा धमाका होगा? क्या क्या हो जाएगा उसके बाद? वमा दरा का मल खारिया, तुम लोगों को क्या समझ में आएगा वो धमाका क्या चीज है? यौमा, वो जब जिस दिन होगा, वो यौम जिस दिन होगा वो धमाका, यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। मक्खियां शहद के होते, देखिए पुट्ठे में बैठे हुए रहते उनके, बी हाइव बोलते हैं ना उसको, बी हाइव में पूरे मक्खियां बैठे हुए रहते। अब बंडा मारे तो क्या होता? अरे उड़ जाते ना, बंडा मारे तो वापस कहां से? बंडा मारे तो पहले उड़ते हो ना, बिखर के निकलते ना उसे। बंडा मारे आप पुट्ठे के ऊपर उनके, मक्खियां कैसे बिखर के निकलते एकदम। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं जब वो धमाका होगा जमीन पर का और खबरों में का इंसान उस तरीके से निकलेगा, आप हर जगह से उड़ेंगे हवा में पूरे, ऐसा बिल्कुल जैसा पतंगे हवा में बौरान होके उड़ते ना उसको। और एक छोटी मिसाल देखिए आप कैसी है, मक्खियों का एक गुच्छा बैठा हुआ है समझा एक जगह पे, आप एकदम लेके जाके वहां हाथ मारे एकदम, मक्खियां कैसा निकल के उड़ते। तो जब लोग उड़ते हो जगह से तो लोगों को डायरेक्शन मालूम रहता, कहां उड़ रहे हैं, कोई भी डायरेक्शनलेस उड़ते हो ना, उनको मालूम ही नहीं अब क्या हो रहा। बल्कि इंसान ऐसा डायरेक्शनलेस हवा में उड़ेगा उसे, वो धमाका इतना खतरनाक होगा कि इंसान खबरों में से उछलेंगे, वैसा जमीन पे क्या उछल जाएंगे धमाके की वजह से, और हवा में उड़ेंगे पतंगों की तरह। उनको पता ही नहीं रहा कि कौन किधर उड़ रहा, क्या हो रहा, कौन किधर चले गए। यौमा यकूनुन नासु, मबसूस बोलते हो पतंगे को, मौत इंग्लिश में MOTH, मौत जिसको बोलते हैं हम लोग, उड़ेंगे पतंगों की तरह। यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, इंसान तो छोड़ दो, दूर की बात है इस तरह हो जाना। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ रंग बिरंगे ऊन की तरह हवा में उड़ेंगे। बोले ये रुई के गद्दे बनाते थे क्या आप, उसको धुनक धुनक के बनाते ना, वो धुन के वक्त वो जो रुई के छोटे छोटे उड़ते ना हवा में एकदम, पहाड़ उस तरह उड़ा दूंगा वरना अल्लाह ताला। तुम इंसानों की औकात क्या हो? तो धमाका इतना इतना जोरदार धमाका होगा वो कि हिमालय पहाड़, ये बड़े बड़े जो तुमको पहाड़ दिख रहे हैं, ये पहाड़ उड़ेंगे हवा में। किस तरह? वो रुई के धागों की तरह, वो ऊन के धागों की तरह, इस तरह उड़ेंगे वो लोग, और रंग बिरंगे। बोले तो मैं जब पिछले साल जब रमजान में दरस कुरान इस सूरे के ऊपर दे रहा था, तो दुनिया में जो है तकरीबन 6-8 ऐसे मुकामात है जहां पहाड़ों की मिट्टी पूरी कलर्ड है। अक्सर मिट्टी ब्राउनिश ब्लैक रहती या थोड़ी डार्क रहती, लेकिन कलर्ड मिट्टी के पहाड़ है जमीन के ऊपर माशाल्लाह, रंग बिरंगे पहाड़ है। और एक माने में अल्लाह ताला उसका भी जिक्र करे, और जब ये खुद धूल उड़ेगी करेगी तो किस्म से जो समा कायम होगा उस दिन, मंजर जो कायम होगा, रंग बिरंगे वो रुई के जो गालों की तरह उड़ेंगे बोले अल्लाह ताला। तो उसके बाद अल्लाह ताला क्या बोले, फ़अम्मा मन सखुलत मवाज़ीनुहु, फ़अम्मा मन सखुलत, सखल किसको बोलते बोले अपन भूल गए। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अज़खाल फमन यामल व तकुनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फ़अम्मा सखुल, सखुल किसको बोलते? मिसकाल, जर्रा। भूल गए? भूलना नहीं भाई, मजा चले आता। याद रहा तो आप लोगों को भी कुरान में पढ़ते वक्त याद रहता, रहे सखल आ रहा, मिसकाल आ रहा, आप लोगों को भी ज़हन में रहता, अच्छा उससे रिलेटेड कुछ आ रहा बोल के। मिसकाल से जर्रा बराबर। अम्मा मन सखुलत, तो सखुल समझ गए ना, मिसकाल जर्रा। फ़अम्मा मन सखुलत, तो फिर जिस किसी का सखल जर्रा बराबर, मवाज़ीनुहु वजन में नेकी जर्रे के बराबर ज्यादा होगी, तोला जाएगा, नेकियां रख दिए गए, बुराइयां रख दिए गए, नेकी कितनी बढ़ गई है उसकी खाली, फहुवा फी ईशतिन राज़िया, तो फिर वो चाहेगा ऐश करने के लिए जिंदगी में, ऐसी ऐश की जिंदगी में कि राजी हो जाएगा वो। कितनी बढ़ के लाओ बोल रहे अल्लाह ताला नेकी, इतनी भी बढ़ के आ जाएंगी वहां पे।
فہوا فی، یہ عیش سے ورڈ عیش، عیش و آرام جو بولتے، اسی عیش سے عائشہ، آرام، عیش، لگژوری جو بولتے ہیں لگژوریس، تو دیٹ از عیش. فہوا فی عیشت، کب ہوں گا یہ؟ سخلت، اس کا وجہ سخل ہے، وزن میں زیادہ رہنا. فاما من خفت موازینہ، خفی کمی کو بولتے ہیں. عیش میں کون جا رہے ہیں؟ ذرہ برابر جس کی نیکی زیادہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کسی بھی اچھے کام کو چھوٹا مت سمجھو بولے، کسی بھی اچھے کام کو، کیونکہ وہی تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا بولے قیامت کے دن. سمجھا؟ وہ مغفرت کا ذریعہ کہیں کو بن رہا، وہ ارے اللہ کا شکر ہے میں وہ آنسرس لکھ کے آگے بعد بچے بولتے ہیں اچھا ہوا ہے بھائی میں وہ لکھ دیا، میں تو فیل آ رہا تھا، وہ ایک آنسر نہیں لکھتا نا باپ، گئے تھے میرے مارکس تو، اچھا ہوا لکھ دیا سو. تو قیامت میں وہ جو بندے رہیں گے اس دن بولیں گے اچھا ہوا رہے وہ ایک بار اور سبحان اللہ بول دیا تھا، سبحان اللہ بول لگا تھا، بہت اچھا ہوا وہ ایک بار بول دیا، اور نہیں تو آج گیا تھا جہنم میرے بھائی، وہ ایک سبحان اللہ بولا نا نیچے ہوگا اس سے ذرا، اچھا ہوا رے بھائی اس کو سلام کر لیا تھا میں، دیکھو سلام جو کرا نا اس کی وجہ سے ایسا ذرہ نیچے آ گیا تھا نیکی کا. تو چھوٹی چھوٹی نیکی فہو فی عیشت راضیہ، اور جب وہ ایک رائی کے دانے کے برابر فاما من خفت موازینہ، اللہ اکبر، اس کا کیا ہو رہا؟ فامہ ہاویہ، کیا ہو جا رہا اس کو؟ ہاویہ نہیں ہو رہا، امہ ہاویہ، اس کی ماں ہاویہ کے پاس جائیں گا. کس کو بولتے ہیں عربی میں؟ سب کو معلوم نا، ابو ام، امہ اس کی ماں، ہاویہ، ہاویہ اس کی اماں کن جائیں گا بول رہے، کیا مطلب ہوا؟ علیہ السلام نہیں جی بابا، ہاویہ جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالی جہنم کی آگ کو بول رہے ہیں، یہ اس گنہگار کو اس طرح لپک لے گی جیسے ماں اپنے بچوں کو پکڑ کے بیٹھی کرے، وہ جائے گا اپنی ماں آگ کے پاس بول رہے اللہ تعالیٰ. اور وہ آگ کا کردار کیا بتا رہے؟ ماں کی صفت رہے جیسی ہوتی، ماں بچے کو ساتھ لپک لیتی، آ گیا میرا بچہ میرے پاس بول کے، بچہ چیخ مارا ہے بتا گیا، بچہ کو کیسا لگا لیتی ماں اپنے کلیجے سے، یا بچے کو کوئی تکلیف پہنچے آ جاؤ بول کے، آگ اس طرح وہ گنہگار کو لے کے لپٹ جائے گی جیسے ماں لپٹ جاتی. صرف کب ہو رہا ہے؟ ذرہ برابر اس کی نیکی کم ہوگی. وہاں پہ قیامت کے جو فیصلے ہیں کیسے فیصلے ہیں دیکھ لو، ذرہ برابر پہ پورا ادھر سے ادھر ہو جا رہا ہے، پورا رائی کے دانے کے برابر. ایسا کم ہوتے کیا ہوا؟ آگ لپٹ لی اس کو، اماں بن گئے. فَأُمُّهُ ہاویہ. اور ذکر یہ سورہ میں زیادہ کس کا ہے؟ عیشت الراضیہ کا نہیں آ رہا ذکر، پورا ذکر آ رہا اصل خہلکی کا. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس، وہ جب قاریہ ہوگا انسان اڑ جائیں گے پتنگوں کی طرح، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، کسی کو نہیں معلوم کون کی طرح. پہاڑ روئی کے جو چھوٹے چھوٹے دھاگے بنا کے اڑا دیے جائیں گے، جس کا وزن ذرہ برابر کم بڑھ گیا فہو فی عیشت راضیہ. خالی عیش میں نہیں جا رہا ہے، کون ہے؟ عیشت راضیہ. کیا مطلب ہے عیشت راضیہ؟ اور نہیں اس لیے عربی بھی سیکھو بولتے ہیں، وہ راز نہیں ہے، ذات سے ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامندی سے. راز الگ چیز ہے، رضا الگ چیز ہے. یہ اردو میں ضاد کو ضاد پڑھ کے خرابی کر دیا، سو یہ ضاد ہے، وہ ضاد. جب ضاد پڑھتے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی نہیں ہے وہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی سے راضیہ، راضی، جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. تو خالی سکون میں بھیجوں گا نہیں بولے، ایسے سکون میں جس سے کہ تم سیٹسفائیڈ ہو جاؤ گے. دیکھیے بعض وقت کیا ہوتا، آپ بچے کو کوئی چیز لا کے دیتے کھیلنے کے لیے،
آپ بچے کو قیمتی چیز خرید کے لا کے دیجیے کھیلنے کے لیے. بچے کو بہت قیمتی ہے، آپ چھوٹی ہو کھیلنے کی ٹوائز کی کار لا کے دے دیے، وہ بچے کو پسند نہیں آئی، کیا ہو گیا؟ دیے عیش کی چیز، راضی ہے انہیں. اگر جنت میں کو ایسی دال دی اللہ تعالیٰ رہے میری جنت بہت اچھی ہے تو چلے جا، اب میں بولوں اللہ تعالیٰ میرے کو تو پسند نہیں آ رہی، تو عیش اور وہ بھی ایسا جس پہ تم راضی سیٹسفائڈ رہنا. فیشت راضیہ ذرہ برابر کم ہوتے کیا ہو گیا؟ وہ لفظ کبھی بھی پڑھتے وقت اب یاد رکھو، حاویہ تمہاری ماں بن جانے والی ہے. اللہ اکبر، اللہ بچائے. ماں کیسا لبک لیتی سوچو آپ. یا اگر تھوڑی دیر کے لیے ایک بچہ جا کے اب آگ میں گرنے کو جا رہا، اماں وہیں ٹھہری ہے، کیسا پکڑ کے لے لیتی اس کو، چھوڑتی ہے اماں، اس کے بعد انہیں ہاتھا پیرا بھی مارا تو گنہگار کو وہ آگ ایسا لے لیں گے، ہٹنے نہیں دیں گے اپنے پاس سے. اللہ اکبر. فَأُمُّهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم لوگ کیا جانو کہ یہ ماہیہ، یہ ہیا حاویہ کیا چیز ہے، تم لوگوں کو کیا معلوم ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ ایسی آگ ہے جو جھلسا دے گی تمہاری پوری چمڑی کو، اندر کے پورے اس کے فیٹ کو. یہ ہمارا جو اسکن ہوتا ہے یہ 3 لیئرز میں ہوتا ہے نا، اندر مسلس وغیرہ فیٹ وغیرہ تینوں چیزیں بھی رہتے، یہ پورے چیزوں کو گلا دے گی. بول رہے اللہ تعالیٰ چیز. سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وہ آیت جب سعودی میں 8 میڈیکل کانفرنس ہو رہی تھی، تھائی لینڈ کے ایک سائنٹسٹ تھے نان مسلم، انہوں پہلی مرتبہ ریسرچ کر کے آئے کہ انسان کو جو ہے جب چرکا لگتا تو چرکا لگنے کی وجہ سے انسان کو جو تکلیف ہوتی اس کا دماغ محسوس نہیں کرتا تکلیف، اس کی چمڑی محسوس کرتی تکلیف، کیونکہ اسکن کے اوپر سینسری سیلز ہوتے ہیں ہمارے. تو انہوں ایک بڑا ریسرچ کر کے آئے اور دیٹ واز ویری یونیک. پہلی بار وہاں پہ وہ ریسرچ معلوم ہوا کہ ارے چمڑے میں رہتا کیا. تو ڈاکٹرز کے بارے میں آتا کہ جب کسی کو چرکا لگتا تو ڈاکٹر کیا کرتے معلوم ہے؟ جس جگہ چرکا لگا پن آتی نا، پن لے کے وہاں چباتے جہاں چرکا لگا. اگر انہیں ریئیکٹ کرا تو ارے چلو شکر ہے بھائی چرکا کم لگا بولتے. ریئیکٹ نہیں کرا کا مطلب جتنا انہیں ریئیکٹ نہیں کرا اتنا گہرائی میں چرکا لگا اس کو، کیونکہ اس کے سینسری سیلز اسکن کے اوپر کے پورے مر گئے، جھڑ گئے پورے. تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں بولے. اچھا یہ آیت بولنے کے پہلے ایک اور بات بتا دیتا ہوں. قیامت میں جب ہم سب انسان اٹھائے جائیں گے تو ہم لوگ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہائٹ میں اور جو پرسنالٹی سے پیدا کیے تھے پورے انسانوں کو وہی ہائٹ کے ساتھ اٹھائیں گے. تو لگ بھگ جو اس کی ہائٹ بتائی جاتی ہے جب آپ کیلکولیٹ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میجرمنٹ دیے اس سے، تو لگ بھگ ہوتا 4 مینار کی جو گھڑی ہے لگی ہوئی 4 مینار پہ، وہ ہائٹ کا ایک ایک انسان رہے گا. سمجھ گیا؟ 4 مینار کی گھڑی بولے تو لگ بھگ آپ ایک 60 جو ہے نا فیٹ کے رہیں گے، 5-6 فیٹ کے نہ رہیں گے، 60-70 فیٹ کا ایک ایک انسان رہیں گا اس دن قیامت کے دن. تو اب لازم ہے جتنا اس کی حیت بڑھیں گی جسم پہ گوشت اتنا زیادہ رہیں گا اس کو. جہنم میں جو لوگ پھینکے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چمڑا بہت موٹا دیں گے بنسبت جنتیوں کے، مخصوص موٹا چمڑا دیا جائے گا ان لوگوں کو. جب وہ لوگ پھینکے جائیں گے جہنم میں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرمائے جب آگ ان کے چمڑے کو جھلس دے گی پورا تو ہم ان کو نیا چمڑا دیتے جائیں گے، بولے چمڑے پہ چمڑا دیتے جائیں گے بولے. تو جب تھائی لینڈ کے وہ ڈاکٹر ریسرچ کر کے آ کے بولے کہ یہاں سینسری سیلز ہے، تو سعودی کے ایک عرب ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے مسلم، انہوں قرآن مجید لے کے بولے 1400 سال سے معلوم ہے، کوئی نئی چیز لا کے بتاؤ ہمارے کو. بولے ارے ایسا کیسا ہو سکتا بولے. تو انہوں بولے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان جب پورا جھلس جائے گا تو اس کو نئے سرے سے پیدا کروں گا، یہ نہیں بولے چمڑا نیا دوں گا بولے خالی. اور آیت وہاں ختم نہیں کرے چمڑا نیا دوں گا بول کے، آیت اینڈ کہتے ہو رہی تاکہ وہ جلنے کا مزہ چکتے رہے بولے. تو انڈیکیٹ کرے کہ چمڑے میں مزہ ہے جلنے کا. تو انہوں قرآن لے کے جا کے ویڈیو ریکارڈنگ ہے یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے ویڈیوز،
انہوں نیکسٹ جب 9th کانفرنس میں آئے کلمہ شہادہ پڑھ دیا انہوں ماشاءاللہ. انہوں بولے سوائے اس کے کہ جو انسان کو پیدا کرائے کوئی بول ہی نہیں سکتا. Tejata Tejasan, Department of Anatomy, University of Siang, Thailand. During the 8th Saudi Medical Conference in Riyadh, Saudi Arabia, he stood up and said, In the last 3 years, I became interested in the Quran. From my studies and what I have learned throughout this conference, I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be the truth that can be proved by the scientific means. Since the Prophet Muhammad could neither read nor write, Muhammad must be a messenger who relayed this truth which was revealed to him as an enlightenment by the one who is eligible creator. This creator must be God, or Allah. I think this is the time to say, there is no God to worship except Allah, Muhammad Rasul Allah, Muhammad is messenger of Allah. The most precious thing I have gained from coming to this conference is, La ilaha illa Allah, and to have become Muslim. The most precious thing of all that I have gained by coming to this faith is La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. I should have become Muslim. Thank you. تو اب میں یہ پوری بات کہتے بتایا نارون وہ جو چمڑا اتنا موٹا رہے گا وہ ہائٹ والا اس کو جب آگ پورا جھلسا دے گی تو اب یہ آگ کون سے ڈگریز کی ہوں گی جس میں اتنے موٹے چمڑوں کو جلا کے جھلس دے گی اور اللہ بول رہا ہے میں نئے چمڑے دوں گا اس کے بعد تاکہ مزہ چکھے لوگ اس کا جلنے کا اپنے نارن حامیہ ایسی آگ جو ان کو جھلس کے پورا یہ حلق تک دلوں تک اٹھ کے آ کے ان کو کھا جائے گی. نارن حامیہ یہ تھا سورہ خاریہ. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم اور جہنم کے حالات سے جہنم کے عذاب سے اور جہنمیوں میں شامل ہونے سے. اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار. پھر جو سورہ تکاثر تھا وہ کل ہو گیا. سورۃ العصر پھر ایک بار چھوٹا سا دوہرا دیتا ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی تمام انسان باؤنڈ ٹو بی ڈسٹرائڈ ہے. طے ہے کہ انہوں تباہ ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے نیک عمل کیے حق پر قائم ہوئے. حق پر قائم ہوئے مطلب قرآن میں جو کہا گیا اس پر قائم ہوئے اور اس کی دعوت دوسروں کو دیے. اور جب یہ کام کرنے کے لیے نکلے تو تکلیفیں آئیں ان کے اوپر. جب وہ تکلیفیں آئی تو صبر کیے اور دوسروں کو بھی جب ان پر مصیبتیں آ رہی تھی تو ان کو بھی بولے کہ صبر کرو تم لوگ بھی. وتواصوا بالصبر. یہ 4 آیتیں سب سے اہم ہیں ہماری ہدایت کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے مطابق. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الا الذین آمنوا کے معاملے میں کیا تفسیر کرے اس کی. یہ فرمائے کہ بغیر علم کے جس انسان نے کوئی نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو عمل کا اجر نہیں دیں گے کیونکہ اس کے پاس اس کا علم ہی نہیں تھا کہ کیوں کر رہا ہو. جب تک آپ کو علم نہ ہو کہ یہ عمل آپ کیوں کر رہے ہیں کس کی وجہ سے کر رہے ہیں کہاں کی تعلیم پہ کر رہے ہیں آپ کے عمل میں نقص ہے کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ وہ عمل ضائع کر دے سکتے قیامت کے دن آپ کا. اور حق سے مراد وہاں پہ صبر سے مراد بہت اہم ایک چیز یاد رکھیے. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی صبر کا ذکر آیا ہم اس کو پورے دنیاوی چلر 2 کوڑی کے چولہے ہنڈی کے جو ہے اور کمائی کے معاملے پہ صبر کو پورا استعمال کر لیا پورا ہول سیل میں لا لیا اس کو یہاں پہ. اور پوری قرآن میں صبر جو ہے نا اس ٹاپک پہ ہے ہی نہیں. قرآن میں جہاں کہیں صبر ہے دین کی خدمت کی وجہ سے جو مصیبت آئی اس کی وجہ سے جو تم صبر کرے وہ صبر ہے پورا قرآن. ٹھیک ہے یہ بھی صبر ہے ورنہ اگر اس کو صبر مان لیا جائے قرآن والا تو آپ سے تو کئی گنا زیادہ صبر کافر کر رہا. کافروں کو نوکریوں کی مشکل نہیں آ رہی. کافروں کے بیٹیوں کے جو نکاح وقت پہ نہیں ہو کے پریشان نہیں ہے ماں باپ ان کے ان لوگوں کے جہیز کی مصیبت نہیں آ رہی ان کو تکلیف نہیں پہنچ رہی. نوکریاں ان کو بھی نہیں مل رہی. ان کے گھروں میں بھی چوریاں ہوتے ان کے گھروں میں بھی بہوؤں کے ساسوں کے لڑایا ہے. کوئی ایک نا انصاف ہے نافرمان اولاد ہے ظالم ماں باپ ہے
ظالم بھائی بہن ہیں، ان کے بھی جائیدادوں کے نقصانات ہوتے، ان کو بھی دھوکے ملتے. تو یہ پورے تو ہر انسان کے پاس چل رہا ہے. تو قرآن یہ صبر کی بات کر رہا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پہ تم جب جمے اور دوسروں کو جب حق کی طرف بلائے، اس کی وجہ سے جو مشکلات آنا شروع ہوئے، اس پر جو تم کو صبر کرنا ہے، وہ صبر کی بات پورے قرآن میں ہو رہی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں کبھی کھانا نہیں تھا، میں صبر کر رہا ہوں بولے. اللہ کے نبی کا صبر ہو تو کبھی ذکر بھی نہیں کرے کسی کے سامنے آ کے، نہ کبھی ظاہر کرے، نہ ذکر کرے، نہ کبھی گلا کرے اس کے اوپر، نہ کبھی سننے میں دعاؤں میں اے اللہ آج میرے گھر میں راشن نہیں ہے، راشن پہنچا دیجیے، بلکہ کوئی ایک دعا ایسی ملی نہیں ہمارے کو. دعائیں مانگ رہے تو ہدایت کے دعائیں، دعائیں مانگ رہے تو دین پہ قائم رکھ، دعائیں مانگ رہے تو صبر اللہ کے دین کے لیے کرنے والا بنا دے، دعائیں مانگ رہے تو جنت عطا فرمائیے، دعائیں مانگ رہے تو آپ راضی ہو جائیے، دعائیں مانگ رہے تو اے اللہ ہمارے کو دین غالب کرنے کی مدد کیجیے. پوری دعائیں یہ چل رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وتواصوا بالصبر، صبر سے مراد وہاں پہ کیا ہے سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ صبر سے مراد وہ پہلے کے حق کو دیکھ لینا، وہاں پہ پوری قرآن اسی صبر کی بات کر رہی. ٹھیک ہے وہ بھی صبر ہے، ٹھیک ہے حرام نہیں کرا بھائی ایسے خط پہ، ویری گڈ، اچھا کام کرا، بہت اچھا کام کرا. ایسا حرام نہیں کرنے والے کئی کافر ہم بھی ہیں، کئی کافر ہم بھی دھوکہ نہ دے رہے. تکلیف اٹھا لینا، نہیں بولتے کیا ایماندار آفیسر تھا بھائی، کئی ہمارے لوگ شرم کر لینا اس کی ایمانداری کو دیکھ کے، مطلب انہیں بھی صبر کرا. تو ایسا صبر تمہارے تو تم تو لیول پہ ہو گئے ان کے ساتھ. یہ کیا صبر ہے؟ صبر اصل کون سا ہے؟ دین کے اوپر جب تم ٹھہرے، اب بلائے دوسروں کو آؤ یہ دین پہ، اب انہیں تمہاری مخالفت پہ اتر کے اب انہیں تمہارا دشمن ہوا کے ٹھہر رہے، تیرے گھر کو اجاڑ دیتا ہوں، تیرے مال کو اجاڑتا ہوں، تیرے کو ختم کرنے پہ اتر گیا، تیری عزت کو اچھالتا ہوں، تیرے گھر والوں کو تباہ کرتا ہوں. یہ جب انہیں آپ کے اوپر اترا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور جب انہیں نقصان پہنچانا شروع کرا ہے اتنا ہی پہنچائے گا جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے. اور جب وہ ہونا شروع ہوتا اور اس پہ آپ صبر کرتے، بچہ بیمار ہے میں بچپن سے صبر کر رہی ہوں بچے کے، ٹھیک ہے یہ تو صبر کافر بھی کر رہا. میرے باوا کوما میں ہے، بس میں ان کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، صبر کر رہا ہوں بھائی، بہت اچھا ہے. ایسے کئی کافروں کے باوا بھی کوما میں، یہ صبر کی بات نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس صبر کی بات کر رہے ہیں جب صحابہ کے گھروں میں یہ کیفیتوں میں ان کے گھر والے رہتے اور نبی بولتے آؤ دین کے لیے ضرورت ہے، اللہ ان کے محافظ ہیں ہم جا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے بول کے نکل جاتے تھے. اب وہاں پہ جانے کے بعد پتا چلتا کہ اور مصیبت بڑھ گئی، ہم اللہ کے لیے صبر کریں گے، ہم اللہ کے لیے آئے ہوئے بولتے تھے. اب پتا چلا کہ جس حالت میں چھوڑ کے آئے اس سے بھی برے حالات ہو گئے، تب وہ ٹھہر کے بولتے تھے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ دیکھ لیں گے لوگوں کو انشاءاللہ، یہاں جو بھی ہوگا مقدر ہے، مل لیں گے جنت میں. ان سے بولتے تھے. یہ جو کیفیت ہے یہ ہے وہ الا الذین آمنوا، یہ ہے وہ اصل عمل الصالحات، کہ وہ ہونے پر بھی ان کے نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی. یہ ہے کہ وہ حق پہ جم گئے، اور دوسرا کوئی کمزور پڑ رہا تو بولے کیا ہے بھول گیا. اللہ تعالیٰ کس جنت کا وعدہ کرے، کس لیے کرے؟ ابھی حال حال میں فلسطین کا ایک چھوٹا ویڈیو وائرل ہوا تھا، جہاں پہ ایک داڑھی والے بڑے صاحب ہیں، ایک دواخانے میں داخل ہوئے، ان کے 3 یا 4 بچے مر گئے. وہاں پہ جب دیکھے تو بچوں کی ناشوں کی ایک ڈھیر لگی ہوئی ہے. تو اب ان لوگ وہاں پہ مائیں دوسرے ٹھہرے ہوئے تھے، ان لوگوں کو دیکھے کہ لازم ہے فطری چیز ہے، بیچارے رو رہے ہیں، مائیں آواز لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ بولے کیوں رو رہے؟ بولے یہ امت ہے اس کے لیے، بولے اس میں اتنا رونے کا کیا ہے؟ بولے جنت میں ملیں گے انشاءاللہ لوگوں سے، بولے کچھ نہیں ہونے والا ہے، آج سے تو قلم چھوڑنے والے تھے، رو رہے کیوں؟ بولے کیوں ہے بت کھا رہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ امت اس کے لیے پیدا ہوئی. یہ وتواصوا بالحق. ایک بندے کا انٹرویو آ رہا، معصوم، اس کو دیکھے تو کہیں سے بھی کوئی بہت بڑا دیندار یہ ہے، دیکھیے جس کا ذکر کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جملہ بول دیتا انجانے میں جنت کے فیصلے ہو جاتے اس کے پاس سے. اس کو دیکھے تو کہیں سے بھی انہیں ایسا نہیں دکھ رہا کہ وہ ویڈیو لینے کے پہلے انہیں بہت دیندار، بہت ایک دم دین کا پابند تھا، کچھ تھا بولے ایسا بیچارہ. لیکن اب اس کے ویڈیو میں آ رہا اللہ اکبر،
اس کو آ کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا, بیٹھا ہوا ہے باہر نکل کے. تو بولا اماں تھی, بچے تھے میرے پورے 18 لوگ تھے میرے خاندان کے میرے ساتھ گھر میں, ایک بھی نہیں بچا, اکیلا بچ گیا. میرے 6 معصوم بچے ہیں, اس میں سے بمباری ہوئی, بلڈنگ بیٹھ گئی, پوری کے پورے مر گئے. تو اب مسکرا کے بول رہا, کیا آپ پوچھ رہا ہوں؟ الحمدللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, الحمدللہ, الحمدللہ کل حال, کل حال. یہ ہے وتواصوا بالحق. ایمان کا دامن ابھی بھی نہیں چھوڑے. ان کا ایک جملہ کتنوں کے لیے صبر کا باعث بنا. تو یہ تو امتحان میں ہم میں سے کوئی پڑھا ہی نہیں کبھی. کوئی آئے امتحان میں ایسے, مگر خوش ہے ہم ہماری زندگی میں بہت صبر کر رہے ہیں بھائی. ان کو پچھلے سال ہمارے شوہر کو جو ہے $20,000 ملے تھے, ذرا یہ سال کیا ہو گیا $10,000 ملے تو پورے ہمارے خرچے کم ہو گئے. ہم لوگ صبر کر رہے ہیں, بس انتظار کر رہے ہیں. اس کو صبر سمجھ رہے ہیں. ارے استغفر اللہ العظیم, کیسے مسلمان ہو گئے ہم لوگ, اللہ اکبر. اور ایسا کیوں ہوا معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے کبھی پڑھے نہیں. خالی الف بولے تو 10 نہیں کیا, با بولے تو 10 نہیں کیا, ان کی نیت سے پڑھتے رہے خیال صبح سے شام تک. ہدایت لینا ہی نہیں چاہے اس کتاب سے, کبھی دل میں آیا ہی نہیں کہ کتاب سے کبھی ہدایت لے. اتنے بڑے ہو گئے. کتاب کے لیے اللہ کی, سب آپ کو ہے, الف لام میم پڑھ لو, 30 نہیں کیا مل گیا ہمارے کو. اور پوری زندگی کے واقعات صحابہ کے نبی کے کچھ اور چل رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ حفاظت فرمائے. تو حق اور صبر یہ ہے سورۃ العصر کا. اس کے بعد کیا ہے دیکھیے سورہ ہمزہ. کیا ہمزہ؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ, لعنت ہے اس کے اوپر, برباد ہو جائے وہ. ویل عربی میں وہ لوگ کس کو بولتے تھے؟ بولتے نہیں آپ, یا لعنت ہے تیرے اوپر بولتے نہیں, تھو ہے تیرے اوپر جب بولتے نا عربی میں, عرب اس کو ویل بولتے تھے. ویل بولے تو ایک بہت ہی گری ہوئی, تھو ہے تیری زندگی پہ, کسی کو آپ بول رہے سمجھو, ویل بولتے. ویل لکل, ہر اس کے اوپر لعنت ہے, مرد اور عورت پر. کس کے اوپر؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ کے معنی تفسیر میں 2 قسم سے بتائے گئے. تفسیر میں ایک میں یہ آیا کہ ہمزہ کا معنی یہ بتایا گیا جو انسان دوسرے کے بارے میں پیٹ پیچھے کیا کرتا. پھر لمزہ ایک ہے پیٹ پیچھے, اب آپ بول دیے ہمزہ ہو گیا, پھر لمزہ کیا؟ سامنے برائی کرتا. سامنے برائی کرا تو غیبت نہیں ہوگی. لمزہ اور ہمزہ کو علماء اس طریقے سے سمجھائے, ایک ہے جہاں انہیں زبان سے برائی کرتا, دوسرا ہے جہاں اس کی تباہی کی کوشش میں لگ جاتا, اس کو برباد کر دینا چاہتا. خالی غیبت نہیں کرتا, اب کوشش کرتا کہ ایسی غیبت کروں کہ اس کو کوئی تباہ کر دینا جا کے. سمجھ رہے نا؟ ویل لکل, ہر اس پر لعنت جو پیٹ پیچھے برائی کرتا یا کسی کے پیٹ پیچھے کوشش میں لگتا کہ انہیں تباہ کر دیا جائے. ویل لکل. اور یہ کب ہوتا؟ عموماً جب دنیا میں آپ کسی سے مال کی بنیاد پہ یا دنیا کی کسی نعمت کی بنیاد پہ اس سے کمپٹیشن پہ اترتے ہیں. اس کے وجوہات سائیکولوجسٹ کے نزدیک انوی جب ڈیولپ ہوتی کسی سے, جیلسی کسی سے جب ڈیولپ ہوتی تو اس کی بنیادی وجہ ہوتی آپ دنیاوی اعتبار سے اس سے اپنے آپ کا مقابلہ کرنا شروع کرتے ہیں. کسی کی خوبصورتی سے آپ حسد میں آ جاتے, کسی کے مال سے آ جاتے, کسی کی خوشی سے آ جاتے, کسی کے سکون سے آ جاتے, کسی کو عطا زیادہ ہو گیا آپ کو برداشت نہیں ہوتا. اور اس میں جب آپ برائی پہ اترتے تو کس طرح غیبتیں کرنا شروع کرتے. 2 سگے بھائی ہے, دونوں بھی سیم کلاس میں ہے, دونوں بھی ماشاءاللہ سیم اسکول میں ہے, ٹوئنس ہے, پڑھ کے لکھ کے آگے نکل کے ایک بھائی کروڑپتی بن گیا, دوسرا بھائی نہیں بن سکا. اب دوسرے بھائی کا بھائی یا اس کے گھر والے, اس کی بیوی بچے, انہوں سب معلوم ہے انہیں کیسا کما رہا ہمارے کو, چھوڑو اس کی بات نہ کو کرو. یہ جملہ کیوں بولا جا رہا؟ آپ اصل حسد کر رہے ہیں. اس کو بولے ویل, لعنت ہے اس کے اوپر, بولے اللہ تعالیٰ اس پہ بولے لعنت ہے. کیوں؟ واقعی اگر انہیں حرام میں بھی کما رہا تو بد پیچھے کیوں بول رہے ہیں؟
اے اللہ کے رسول اگر ایک شخص کو ہم نے دیکھا جس میں وہ برائی ہے اور ہم اس وجہ سے اس کی برائی کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں وہ برائی ہے بلکہ, تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ یہ غیبت نہیں تو اور کیا غیبت ہے؟ بولے یہی تو غیبت ہے. یہ اگر غیبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے غیبت؟ پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو غیبت ہے. اور اگر تم وہ کہو جو اس میں نہ ہے پھر تو وہ اس پر تہمت ہے. وہ بولے جو ہے تو غیبت ہے, اور اگر وہ بولے جو ہے وہ غیبت ہے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ اللہ لعنت بھیجے کسی کے اوپر, لعنت ہے اس کے اوپر, بولے اللہ تعالیٰ. سورہ حجرات سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 12 میں کیا بولے؟ سگے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ بولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, کچھ صحابہ ساتھ ہے, ایک گندا گدھا جو ہے مر کے پڑا ہوا ہے کچھ دنوں سے, تو اس کے چاروں پیر اوپر ہو گئے, پھل گیا انہیں پورا, گندی بو اٹھ رہی اس میں سے. اب گدھے کے گوشت کی بو چوہے کے گوشت سے کئی گنا خطرناک گندی ہوتی. چوہے کی برداشت نہیں ہوتی, گھر میں چوہا مر گیا تو. اب یہ تو گدھے کی بو آ رہی پوری. اچانک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولے جاؤ تم لوگ تھوڑا سا اس میں سے گوشت کاٹ کر اس کا پکا کے کھا لو. بولے صحابہ بولے یا رسول اللہ وہ گدھے کا جو مر کے پڑا ہوا ہے, مردہ ہے, گدھا ہے, گدھا حرام بولے آپ, وہ گدھے کا کچھ کھا لیں گے؟ پوچھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم لوگ ابھی راستے میں جس کے بارے میں پیچھے بات کر رہے تھے, تمہاری گفتگو اللہ کے نظر میں اس سے زیادہ بدبودار تھی. بولے اس سے زیادہ گندی تھی. سمجھ رہے آپ؟ ویل لکل, لعنت ہے اس کے اوپر جو یہ پیٹ پیچھے برائی کرتا. اور پھر تہمت باندھے تو پھر جائیں گے ردغت الخبال, جہنم کی وہ بولی جس میں زانی مرد اور عورتوں کو جب شرمگاہوں کو ان کے جلایا جائیں گا, اس سے جو خون اور پیپ بہ کے نکلیں گا وہ تمہارے کو غذا بنا کے فرشتے ٹھوسیں گے منہ کے اندر, کھاؤ اس کو بول کے. کیوں؟ کیونکہ تم اپنے مسلمان بھائی اور بہن کے بارے میں وہ بات بولے جس کے وہ مستحق نہیں تھے. سمجھ گئے؟ تو ویل لکل ہمزۃ الذی, سبحان اللہ, یہ خاص بات ہے. اچانک ٹاپک کہتے چلے گئی دیکھو غیبت سے. الذی عددا, عددا جو ورڈ ہے نا اسی سے ورڈ تعداد ہے. کتنی تعداد ہے؟ وہی عددا, تعداد ہو گیا وہ. الذی وہ شخص جو جمع کرتا ہے تعداد میں مال کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ غیبت کو لا کے کیسے کنیکٹ کر دیا دیکھو. ان میں رہتی ہے فطرت جو مال کے خواہش مند ہوتے. غیبت یہ لوگ سب سے زیادہ کرتے. کون کرتے؟ مالدار کرتا نہیں بول رہے, مال کی ہرس رکھنے والا کرتا بول رہے, مال کی غیر ضروری خواہش رکھنے والا کرتا. جو نوازے اللہ اس کے ناشکرے پر نہیں کرے کہ اور کتنا اور بولتا. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ہوس کو زمین کے سوائے جب تک خبر کی مٹی اس کے منہ پر نہ ڈال دی جائے ختم نہیں ہوتا. بولے کیا ہوس ہے انسان کی دنیا کو لے کر؟ کتنی ہے؟ مٹی ڈالنا پڑتا بولے منہ کے اوپر خبر کی ختم ہونے کو, اس کو جب تک نہیں ہوتا بولے ختم. بولے اور دنیا جو ورڈ ہے یہ بڑا پیارا ورڈ ہے عربی میں. دنیا کیسے ہے معلوم ہے؟ ادنا سے ہے, ادنا اور دنا سے ہے. ادنا بولے تو چھوٹا, تو بہت ادنا کس کو بولتے معلوم ہے؟ ارے کیا یہ گھٹیا چیپ اٹھا کے لائے بولتے نہیں یار, کوئی ویلیو ہے یار اس کی, یہ لے کے آ لی اٹھا کے, کیا لائیے ماں کپڑے لاؤ بولے تو چلر کپڑے لے کے آ لی کیا؟ ایسا جو آپ ایکسپریشن جو چیز پہ دیتے نا دیٹ از ادنا عربی میں, اس کو ادنا بولتے ہیں. اس سے دنیا ہے ورڈ. تو اللہ تعالیٰ دنیا کو کیا بول رہے ہیں؟ ادنا, گھٹیا, چیپ. کتنی چیپ؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اللہ کے پاس یہ دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ رکھے اس کی قدر مطلب اللہ کا اس کی اہمیت, مچھر کا جو پر آتا اس کے کونے کے برابر بھی ہوتی تو اس زمین پر کافر کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا. وہاں ویلیو نہیں اللہ کے پاس. مچھر کے پر کے کونے کے برابر بھی اگر اس کی قدر و قیمت اللہ کے پاس ہوتی تو
कोई काफिर को इस जमीन पे कुछ भी नहीं दिया जाता। बोल रहे सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह ताला क्या बोले मालूम है? अल्लाह अकबर, अगर मुझको मुसलमानों के दिल में तकलीफ पहुंचेगी इस बात से, ये मेरे दिल में ख्याल ना होता। अल्लाह ताला बोले मेरे को ये मुसलमान मेरे जो बंदे हैं, ये बंदियां हैं, अगर इन लोगों का मेरे पास लिहाज नहीं होता तो हम काफिरों को सोने के घर और चांदी के छत दे देते। बोल रहे इतना नवाज देता हूं लोगों को। बोल रहे मुसलमानों को बुरा दिखेंगे लोगों को उतना नवाजा गया, तो ये सोच के लोगों को ऐसा नहीं नवाजा। क्यों नवाज देता? खबर ही नहीं अल्लाह के पास ये दुनिया की इतनी घटिया चीज है। और दना जो उसमें वर्ड आता है उसका माना क्या है मालूम है? अदना तो समझ में आ गई बात अपने को। दना किसको बोलते मालूम है? मर्क्यूरी आती, मर्क्यूरी थर्मोमीटर में की आप ऐसा उंगली में प्रेस कर सकते हो उसको। क्या होता प्रेस करते? स्लिप हो जाती है, आपसे स्लिप हो जाती। अरबी में दना उसको बोलते हैं जिसको आप हाथ लगा के पकड़ने को जाते हो नहीं आगे निकल जाती। आप पकड़ने को जाओ नहीं आगे निकल जाती, पकड़ने को जाओ आगे निकल जाती उन्हें। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? ये जो दुनिया है मता अल गुरूर, आले इमरान आयत नंबर 185 क्या है? कुल्लु नफ्सिन, पूरों को मौत का मजा चखना है। और ये जो दुनिया है सिर्फ मता अल गुरूर, मता माने मता बोलते तमन्ना, जिसमें आपकी तमन्ना रहती, ख्वाहिश रहती, बहुत एक आर्डेंट डिजायर बोलते हैं, बहुत ख्वाहिश है भाई मेरे को ये होना बोल के, ये तुम्हारी मता है। और अल्लाह ताला ये मता को क्या बोल रही? गरूर। अरबी में गरूर किसको बोलते हैं? देखिए बहुत अल्फाज जब समझ में आते नहीं तो अल्फाज अरबी पढ़े वक्त कुरान की जो है ना वो वजन समझ में आता। अब अल्लाह उर्दू में तो कई बार गुरूर यूज करे ना, अरे बहुत गुरूर आ गया इसको जी, प्राउड क्या सेंस में होगा बोलो? अरबी में गुरूर क्या माने में होगा बोलो जी? हाँ नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं वर्ड की मीनिंग बोल दे रहे हैं मेरे को। गरूर बोलते हैं, अरे इसको बहुत गुरूर आ गया का मतलब इन्हें जितना नहीं है असल में उससे ज्यादा समझ ले रहा अपने आप, ये गरूर होता। उन्हें बहुत गुरूर कर रहा का मतलब उन्हें है नहीं होता, बहुत बता रहा अपने आप को बोले सा। मता अल गुरूर, ये ऐसी ख्वाहिश है जो गुरूर है, जो कि काम वाली नहीं है। तेरे रास्ते बोल रहे अल्लाह ताला इसकी ख्वाहिश। जैसा गुरूर कुछ काम आने वाला है आपको, एक धोखा नहीं है गुरूर आपके लिए। जमीन में जो गुरूर है इसका हर माल, इसकी हर नेमत गुरूर है तेरे रास्ते। दुनिया बोल रहे फिर वहां पे दुनिया, फिर ये कैसी चीज है ये? तो हाथ लगाने को जा आगे निकल जाती। समझ रहे आप? इसको दुनिया बोले अल्लाह ताला। तो बैलुल लिकुल्ली हुमाज़तिल लुमाज़ा में अल्लाह ताला क्या करे? गीबत की वजह किस चीज को बता दिए? अल्लज़ी जमअ मालहु व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। यहसबु हिसाब से हो गया, क्या ये हिसाब कर रहा? डज ही थिंक सो, क्या भाई इन्हें मिसकैलकुलेशंस में है क्या बोलते हैं? इज ही मिसकैलकुलेटिंग? कौन मिसकैलकुलेट कर रहा? जो माल को जमा करने की ख्वाहिश में बैठा हुआ है। इज दैट पर्सन इन मिसकैलकुलेशन? व्हाट आर हिज कैलकुलेट, क्या कैलकुलेशंस है भाई आपके? व्हाट आर योर कैलकुलेशंस पूछते देखिए ये सेंस में यार क्या पूछ रहे हैं अल्लाह ताला? यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, क्या ये हिसाब कर रहा कि जो माल इन्हें जमा कर ले रहा? अखलदा खालिदीन, खालिद से। खालिद किसको बोलते? खिल्द। खालिद किसको बोलते? हमेशा हमेशा। क्या समझ रहा है? नहीं, ये माल इसके पास हमेशा 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 रहने वाला है। अयहसबु या अयहसबुल इंसानु अयहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला ला युंबज़न्ना फिल हुतमा, हरगिज नहीं, तो आग में झोंका जाने वाला है। वमा अदरा का मल, आप क्या जानो ये हुतमा क्या है? वमा अदरा का नारुल्लाह, नारे जहन्नम सुने क्या होता है उसका मतलब? नारे जहन्नम, नार बोले तो नारे जहन्नम, इतना आसान है। नारे जहन्नम, जहन्नम की आग। बैतुल्लाह, नारुल्लाह,
جو لوگ غیبت کرتے اور جو مال کے حریص ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ایسے لوگوں کے لیے میں ایک آگ کو بھڑکایا جہنم میں. اللہ اکبر. پوری جہنم ہی اللہ کی ہے. اب اس میں ایک سیکشن وہ ہے آگ کا، وہ آگ ہے اللہ وہ آگ کو اپنے نام کے ساتھ کنیکٹ کر دیا کہ ڈائریکٹ میرے سرویلنس میں ابھی یہ مخصوص ہے، یہ میری آگ ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلی علی الافئدہ. یہ کیسی آگ ہے جو میں بھڑکایا ہوں؟ تطلیہ، اٹھ کے آئے گی. کہاں اٹھ کے آئے گی؟ دلوں کے حلق تک اٹھ کے آئے گی. تطلیہ علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ. یہ آگ اتنا برا جھلسے گی ان کو. سب سے بھینکر آگ جو تھرڈ ڈگری ہوتی، تھرڈ ڈگری جل گئے نو بولتے نا، تھرڈ ڈگری جلے تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ چمڑا پورا نکل کے جو مین ہڈی ہے، ہڈی کو جلاتی وہ آگ. ہڈی میں تکلیف ہوتی وہ جلن کی. ایک مار آپ کو جب پڑتا تو آپ کے چمڑے پہ پڑتا، ایک مار ہڈی پہ پڑتا اندر جا کے. جب ہڈی پہ مار پڑتا تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی. وہ آگ ہڈی کو جلاتی بولے اللہ تعالیٰ. نار اللہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ نے سلگائی ہے، جو اٹھ کے آئے گی ان کی حلق تک اور ان کو جھلسا دے گی. نار اللہ الموقدہ التی تطلی علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ. فی امد وہاں پہ جو ورڈ آیا نا اسی سے ورڈ ہے اماد. اماد الدین بولتے پلر. اللہ اکبر. کیا منظر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سوچیے. اس میں آپ لوگ کبھی دیکھیں الیکٹرک پولس ہوتے، دیکھو آپ انڈیا میں خاص طور پہ بعض جگہوں پہ بچے چھا کے چھیلنا نہیں بول کے چار طرف سے اس کو لکڑی بن دیتے پول کو، چار طرف سے بچے چھیلنا نہیں پول کو ڈائریکٹلی بول کے. انسان کو ایسا میں آگ کے کھمبوں میں بن دوں گا. وہ کون سی آگ کے کھمبوں میں؟ جو میں خاص طور پہ سلگایا. نار اللہ الموقدۃ التی تطلی علی الافئدہ. اٹھ کے آئے گی پھر وہ یہاں تک. انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ. وہ آگ کے جو پلر سے مضبوط اس میں گرا ہوا رہیں گا. انہیں جسم کو چپکی بھی رہیں گی. وہ لکڑی کیسا رہتی ہے؟ ٹول کو چپکی بھی رہتی، دور چپکا کے رکھتے اس کو، ایسا جو چپکی ہوئی دیوار پہ جیسا چپکا دیتے. آگ ایسا چپکی ہوئی چار طرف سے رہیں گی اس کو. ایک اس کے لیے ہے غیبت کرنے والے کے لیے، دوسرے مسلمان کی برائی کرنے والے کے لیے، اور کس کے لیے ہے؟ بیجا محبت، ناجائز محبت، ہر چیز چھوڑ کے خالی مال 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 مال، پیسہ 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 پیسہ، یہ فکر رکھنے والوں کے لیے ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. نیکسٹ سورہ کیا ہے دیکھو آپ، سورہ فیل. سورہ فیل ہے 105. تو سورہ فیل کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ جو ہے سورہ بروج سے کنیکٹڈ ہے. وہ سورہ بروج بہت خاص سورہ ہے، سبحان اللہ. اس کی تفصیل میں تو اب فی الوقت وقت نہیں ہے جانے کے لیے، لیکن اس میں ایک ہوتا یہ کہ بنو نواز بول کر ایک بادشاہ تھا ہمیار علاقے کا، یمن کا. یمن میں ایک علاقہ ہے ہمیار، وہاں کا ایک بادشاہ تھا بنو نواز بول کے. تو اسی کا وہ واقعہ ہے جس میں انہیں کیا کرتا، اب وہ پوری تفصیل میں نہیں آتا، مختصر میں جو مشہور واقعہ ہے جس میں بہت بڑا گڑھا کھدا تھا، زبردست، کئی دنوں تک اس میں آگ بھڑکا تھا، خوب آگ بھڑکانے لگا تھا. اور اس کے بعد پورے اپنی رعایا کو جمع کرتا. کیسا جمع کرتا؟ جیسا مثال کے طور پہ ایک کرکٹ کا میچ ہوا تو اسٹیڈیم میں پورے جمع ہو کے میچ دیکھنے کو بیٹھے ہوئے رہتے، ایسا انہیں سب کو جمع کرتا. اس کے بعد لاتے جاتے مسلمانوں کو اس میں آگ میں پھینکتے چلے جاتے، اس میں جلاتے چلے جاتے، وہ آگ میں ایک کے بعد ایک ڈالتے جاتے. تو جب آپ سورہ بروج کی آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک پڑھیں گے تو یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرے کہ اور وہ لوگ جو کناروں پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے جبکہ مومنوں کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا. تو وہیں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مسلمان ماں کو لے کے آتے جس کے گود میں بالکل پیدا ہو کے ایک آدھ ہفتے کا بچہ رہتا. کیا عمر کا بچہ رہتا؟ ایک آدھ
تو وہ بچہ جب وہاں پہ آیا تھا تو ماں کو بولتے بچے کو پھینک آگ میں بولتے. ماں کے اوپر ظلم کیا کرتے؟ آگ میں پھینک سکتے. وہ ماں پہ ظلم ہوتا رہتا, ماں آگے پیچھے ہوتی پھینکنے کے واسطے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے ابن آدم میں, آدم علیہ السلام کی اولاد میں 3 صرف ایسے بچے پیدا کرے جو پیدا ہوتے ہی بات چیت کرے. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام سب سے مشہور ہو گئے. ایک بچہ اس میں سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جس میں ماں کی بددعا ہے. جریج بول کر ایک شخص تھا. وہ شخص بہت عبادت گزار تھا. انہیں دنیا کی گندگیوں کو دیکھ کے کیا کرا, جا کے ایک پہاڑ کے اوپر چھوٹی جو ہے اپنا گھر بنا لے کے بس گیا تھا. وہاں پہ صرف عبادتیں کرتے رہتا تھا. وہیں پہ ماں اس کو بلانے کو گئی تو جب ماں کی آواز سنا تو نماز میں تھا, تو انہیں سوچا کہ میں نماز پڑھوں یا ماں کی آواز پہ چلے جاؤں. بولا اے اللہ میں پہلے آپ کے لیے نماز پڑھتا ہوں. کون سی نماز پڑھ رہا تھا؟ انہیں فرض نہیں, نفل پڑھ رہا تھا. نہیں گیا انہیں. ماں چلے گئی واپس. بولا کہ نمازیں ختم کر کے جاؤں گا. ماں سخت ضرورت میں تھی, پھر آئی, بوڑھی چڑھ لیتے, پھر ویسی کرا انہیں. پھر نماز میں تھا, بولا جاتا ہوں پڑھ لے گے. چلے گئی ماں. تیسری بار ماں سخت ضرورت میں تھی. تیسری بار جب ماں آئی اور پھر انہیں نہیں آیا تو ماں بولی اے اللہ اس کو موت مت دیجیے جب تک کہ ایک دھندا کرنے والی عورت اس کے اوپر الزام نہ لگا دے. کوئی پروسٹیٹیوٹ جب تک اس پہ کوئی الزام نہ لگا دے اس کو موت مت دو میرے بیٹے کو. اللہ تعالیٰ بولی. بڈھی گھر کو گئی, جا کے دم توڑ دی. اب جب انہیں ختم کر کے آیا تک ماں بھر گئی تھی. بہت افسوس کر لیا کہ میں نہیں گیا, لیکن لوگوں میں چرچے ہوئے بھائی کیا نمازی پرہیزگار ہے بھائی. ماں لیکن دیکھو عبادت کر رہا تھا. تو اب ہوا یہ کہ کچھ وقت گزرا. جیسے ہی کچھ وقت گزر گیا ایک پروسٹیٹیوٹ اس جگہ پہ آئی ہوئی تھی اور اس نے اس وقت جو ہے عبادت میں تھا, اور وہ پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ کوئی ایک شخص گندا کام کر لیتا پیسے دے کے. وہ پروسٹیٹیوٹ پریگننٹ ہو جاتی اس کے بعد. اب جب چرچے ہوتے کہ اس کا باپ کون ہے, تو انہیں جس سے پیسے لے کے کری تھی وہ تو کوئی باہر سے آیا تھا, کرا بھی چلے گیا اس کو پریگننٹ. اس کا باپ کون ہے بولے تو انہیں بولی آیا ہے. کس کا نام لوں؟ جریج جس کا باپ ہے بولتی. وہ عبادت گزار کو بول دی انہیں باپ ہے. پورا گاؤں گیا اس کو اتار کے لا کے وہ مارتے. بولتا مار رہے ہیں کہ پورا گھر توڑ پھوڑ کر دیتے اس کا. کیوں مار رہے ہیں بولتے؟ تو بولتے تو یہ کرا. میں کرا ہی نہیں بولتا. تو ثبوت اس سے پوچھے کیا؟ انہیں بول رہی تو کرا. تو انہیں پلٹ کے بولتا ارے بچے تو بھی بولتے تیرا اصل باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ بات کر کے بولتا انہیں میرا باوا نہیں ہے. اس واقعے میں کیا ہوا, ایک دوسرا بچہ بات کرا, انہیں نیک تھا لیکن ماں کی بددعا لگ گئی اس کو. یہ ہے ماں کی بددعا. یا باوا کی بددعا اور تیز لگتی. ماں ہوتی پھر بھی, کیونکہ ماں بہت آخری میں دیتی. باوا کی بددعا بہت تیزی سے لگتی بولتے. اس لیے ماں اور باپ کی بددعا, دعا اور بددعا دونوں بھی لگتے ہیں. اس میں باپ کی دعا اور باپ کی بددعا یہ دونوں بہت تیزی سے لگتے ماں کے مقابلے میں. تو ماں اور باپ کے معاملے میں دونوں کی دعا لگتی. باپ کی دعا اور بددعا تیزی سے لگتی. تو بہرحال یہ بچے کے ساتھ واقعہ ہو گیا. یہ پورا واقعہ سنا کہ تیسرے بچے کی چیز سنا رہا تھا. جب وہ عورت کو ظلم کر رہے تھے کہ پھینکو, تو بچہ گود میں سے ماں کو بولا اے ماں پھینک دے, وہ آگ کے پیچھے میں جنت دیکھ رہا ہوں. ڈال دے ماں میرے کو. بولا میرے کو اللہ تعالیٰ دکھا رہے, بولا وہ آگ کے پیچھے جنت ہے. بولا اما ڈال دی. اما بھی کود گئی. اس کے بعد لگ بھگ 20,000 مسلمانوں کو انہیں کیا کرتا بادشاہ, وہ جلا دیا. اس میں سے ایک شخص تھا دوس ذو سلبین بلکہ اس کا نام تھا. دوس ذو سلبین کا دوس. ذو نورین بولے تو نورین کے شوہر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. نورین مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح ہوا تھا نا, ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو گیا, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور سے نکاح کرے تھے. تو ذو سلبین اس کا نام تھا, یا دوس نام تھا اس شخص کا. انہیں کیسا بھی بچ بچا کے وہاں سے بھاگ گیا. انہیں بھاگ کے کہاں گیا؟ اس زمانے میں سیریا کو بھاگا. انہیں سیریا کس کے کنٹرول میں تھا؟ روم کے کنٹرول میں تھا. وہ ٹائم پہ رومن کنگ کے کنٹرول میں سیریا تھا. تو انہیں جب بھاگ گیا وہاں سے, بھاگنے کے بعد بولتے سو وہاں جا کے رومن کنگ کو, سیزر کو ریکویسٹ کرا. سیزر بولے تو جولیس سیزر نہیں,
جیسا نظام 7 نظام تھے, سیزر فیملی نیم ہے وہ, تو اس زمانے میں جو بھی سیزر تھا اس کو ریکویسٹ کرا انہیں. تو سیزر کیا کرا, ایتھوپیا کے کنگ کو, ایتھوپیا کو ایبیسینیا بھی بولتے, ایتھوپیا کا ہے افریقہ میں, وہاں کے کنگ کو بولا, کیونکہ ایتھوپیا یمن سے ذرا قریب پڑتا, اور بولا کہ بھائی یہ ایسا ایسا ہے, ذرا ہیلپ کرو, کیا قصہ ہے دیکھو. تو ایتھوپیا کا کنگ کیا کرا, ایک پوری آرمی تیار کرا کر کے جو ہے آرمی کو 2 کمانڈرز کے ساتھ بھیجا. کس کو مارنے کے لیے؟ ذل نواز کو, وہ بادشاہ کو, ہمیار کے جو جلا دیا تھا مسلمانوں کو, ان کو مارنے کے لیے بھیجایا انہیں. وہ مسلمان بولے تو لوگ بیسیکلی تھے عیسائی مذہب کے ماننے والے, اور انہیں تھا مشرک. تو اب انہیں بادشاہ ایتھوپیا کا کیا کرا, فوج دے کے بھیجا کہ بھائی سیزر بولے بھیجو بول کے. تو یہ فوج کو 2 لیڈرز لیڈ کر رہے تھے. ایک کا نام تھا اریت, آرین جیسا لکھتے نا, ARYAT, اریت. دوسرے کا نام تھا ابرہا. یہ دونوں فوج لے کے آئے, آ کے کیا کرے, وہ بادشاہ کو مار کے بھگا دیے. اس کے بعد ایتھوپیا کا بادشاہ وہ دونوں کو بولا تم لوگ ہی وہیں علاقے میں گورنر بن کے رہ جاؤ, اور وہ پورے علاقے کے تم لوگ گورنر ہیں. اس کے بعد یہ دونوں میں لڑائی ہو گئی, کس میں, ابرہا میں اور اریت میں. بہرحال دونوں کی لڑائی میں ایک کمپٹیشن ہوا جس میں دھوکے سے اریت کو ابرہا ماروا دیتا, ابرہا اس کے بعد گورنر بن جاتا. اب ابرہا جب گورنر بن جاتا وہاں کا, تو ابرہا اعلان کرتا کہ یہاں پہ ایک اتنی بڑی چرچ بناؤ کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہ رہنا. تو خلیصہ وہ چرچ کا غالباً نام رکھتے ہو لوگ, اور اس کی وجہ یہ بتاتے کہ کوئی آدمی اگر ٹوپی پہن کے اٹھاتا تو اتنی اونچی بنایا انہیں کہ اس کے سر پہ سے ٹوپی گر جاتی تھی اس کو دیکھنے کے واسطے, اتنی اونچی بنا دیا تھا, اتنا خوبصورت بنایا اس کو پوچھو مت. اب جب بن گئی وہ پوری تو اب اس کو فخر آیا کہ ایسی تو عبادت گاہ کہیں نہیں ہے زمین کے اوپر. تو بولا کہ وہ جو یمن ہے, تو یمن سے اس کو پتا تھا کہ لوگ مکے میں حج کو آتے, بولا جاؤ اور وہ قریش, وہ جتنے عرب قبیلے ہیں ان پوروں کو بولو جیسا وہاں حج ہوتا اب آ کے میری چرچ میں حج کریں, بول کے طواف کرو میری چرچ کا. جب یہ بول بھی جایا انہیں تو لازم ہے کہ کیسا تیار ہوتے. اس میں سے جو عرب بس نوجوان تھے ان لوگوں کو بہت غصہ آیا, بولے اچھا اللہ کے گھر سے مقابلہ کر رہا, یعنی دیکھیے کفار مکہ تھے, بتوں کی پوجا کر رہے تھے, لیکن گھر سے محبت تھی اور اللہ کا ہی گھر بولتے تھے اس کو, ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوا وہ ایسا کیسا بول رہا ہے بول کے. تو انہوں نے کیا کرتے, نوجوان کو جا کے اس کی چرچ میں آنچ لگا دے کے اس کے بتا جو چرچ کے اندر ٹھہرایا تھا مریم علیہ السلام کے, اس کے جو بھی بنا لیا تھا انہیں بتا, وہ بتوں کو توڑ پھوڑ کر دیتے اور چرچ کے الگ الگ جگہوں پہ پیشاباں کر دیتے. وہ اس کو بہت غصہ آتا, غضب میں آتا انہیں, بولتا اچھا یہ کرے, چلو ان کا وہ گھر توڑیں گے جا کے بول کے. وہ پورے ہاتھیوں کی فوج لے کے آتا. یہ قصہ ہے وہ پورا, اور یہ وہی سال ہے جس سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب جب انہیں کعبے کو توڑنے کی نیت سے آتا, تو اگر آپ لوگ حج وغیرہ کو گئے یا عمرے کو گئے تو باضابطہ وہاں پہ ایک ایریا ہے, اس کو جو ہے نا کنڈون کرے ہوئے, مطلب پروٹیکٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. وہاں پر آ کے رکا ہوا تھا وہ جو عبد المطلب سے اس کا کلام ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے. انہوں پہلے رکانے کو جاتے, نہیں مانتا تو پھر انہوں بول دیتے کہ اے اللہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنا, آپ کا گھر ہے, آپ خود اس کی حفاظت کر لو بولتے ہیں. اس کے بعد جب انہیں آگے بڑھنے کو جاتا تو اس کے ہاتھی قدم ہی نہیں اٹھاتے. اور پھر وہ واقعہ ہوا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا ہم نے کیا کیا اصحاب فیل کے ساتھ. فیل عربی میں بولتے ہاتھی کو, ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا, نہیں دیکھے کیا تم لوگ. اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ, اب دیکھیے سورہ نازل کا ہو رہا مکے میں نازل ہو رہا, مکے میں سورہ نازل ہو رہا. اور واقعہ کب ہوا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال میں ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کب, 40 سال میں, تو بہت پرانا نہیں ہے نا. سب آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعے کو, نہیں بھی دیکھے تو اتنا بڑا واقعہ ہے کہ سن رہے ہیں اس کے بارے میں اتنا زیادہ. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, نہیں دیکھا تم لوگوں نے ہم نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیسا ہم نے ان کو کمزور کر کے پھینک دیا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ارسلا رسول, ارسلا بھیجا, رسول مطلب وہ جو بھیجا گیا. رسول کیوں بول رہے ہیں, رسول اللہ,
وہ جس کو اللہ نے بھیجا. محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے بھیجا, اسی سے ارسلہ ہے. ارسلہ علیہم, ہم نے بھیجا ان کے اوپر. کس کے اوپر؟ اصحاب کے اوپر. کون سے اصحاب پہ؟ ہاتھی والے اصحاب پہ. ارسلہ علیہم کیا بھیجا؟ طیرن, طیر پرندے کو بولتے. طیارہ اسی سے, پلین کو کیا بولتے؟ طیارہ کہیں کو بولتے؟ اڑنے والی چیز کو بولتے. طیر پرندہ, اڑتا نا. طیر کون سا پرندہ بھیجے؟ کون سی اڑنے والی چیز بھیجے؟ ابابیل, طیرن ابابیل. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. حجار سورہ ہجر, ہجر بولتے چھوٹے چھوٹے بنڈوں کو, چھوٹے چھوٹے بنڈے لے کے آئے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول, بھوسا بنا کے نکل گئے. اس کے بعد یہ سورہ نازل کر کے ڈرایا گیا عربوں کو. اتنی دن میں اتنا بڑا واقعہ, میں کیسا اپنے گھر کی حفاظت کرا بھول گیا. جو میرے نبی کو جو ہے تم لوگ انکار کر رہے ہیں, تم لوگوں کو تباہ نہیں کر سکتا ایسا. پھر ایک بار میرے ابابیل تمہارے پاس نہیں آ سکتے. تو اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ انسان کتنا ناشکرا اور کتنا گھمنڈی ہے. آنکھوں سے بھی اگر دیکھ لیا نہیں یہ سب ہوا, تب بھی اس کی شیطانیت دیکھو کہ نبی کو رد کر رہا تھا. تو اللہ کی طاقت دیکھا انہیں. وہ لوگ بسے ہوئے تھے, ابو لہب تھا, ابو جہل تھا اس وقت موجود. وہ لوگ دیکھیں کہ کیا ہوا, کیسا اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے. لیکن انانیت دیکھو, اللہ کے نبی کو ماننے سے روکی. تو اللہ تعالیٰ یاد دلائے اس سورے میں, نہیں دیکھیں ہم کیسا بچائے ہمارے گھر کو. اور پھر اس کے بعد کے سورے میں بھی انہی سے مخاطبت ہے. لإیلاف قریش, فار دا قریش سیکورٹی, ہم نے قریش کے لیے حفاظتی انتظامات کیے ہیں. لإیلاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف, ان کا جو کاروان ہے جس پہ وہ تجارت کرتے تھے, تجارت سے ان کے پورے قبیلے کی گزر بسر ہوتی تھی. وہ پورا عرب قبیلہ اسی کے اوپر گزر بسر کرتا تھا تجارتیں کر کر کے. قریش کا قبیلہ تو سب سے مشہور تھا تجارت کے لیے. نہیں سنے, ابو طالب اکثر تجارت پہ جاتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضد کرتے تھے چلتا ہوں. بی بی خدیجہ کا قافلہ تجارت. تو قریش بڑا قبیلہ تھا, تاجر قبیلہ تھا. اب ہمارے پاس جیسے امبانی فیملی ہے یا والمارٹ بردرز بولتے ہیں, تو وہ مکے میں وہ دور کے وہ لوگ قریش انتہائی بڑے تاجر ہوا کرتے تھے. پھر ان کی عزت تھی کیونکہ کعبۃ اللہ کے حفاظت میں وہی گھر جڑا ہوا تھا بنو ہاشم کا, ان کے پاس کا. تو یہ جو لوگ جاتے تھے تو ہوتا کیا تھا, ہم لوگ کئی بار سنے, اس زمانے میں ڈاکو اور لٹیرے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیے تو کیا بن گئے, جس کا نام آج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضو عنہ کے بغیر نہیں لے سکتے, وہ بن گئے. وہی قوم جس میں ڈاکو ہے, جس میں قاتل ہے, جس میں ہر قسم کے جو گناہ کرنے والے ہیں, اسلام کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توفیق اور اس پہ عمل, اللہ وہ مقام اٹھا دیے ان لوگوں کا کہ آنے والوں کو بولے جب تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضو عنہ نہیں بولے تمہاری قوم تمہارے ساتھ محبت نہیں کرے گی, خلاف ہو جائے گی. کسی کی مجال ہے کہ خالی ابو بکر صدیق بول دیں, کسی کی مجال ہے خالی عمر بول دیں, رضی اللہ تعالیٰ. سامنے اللہ یاد دلاتا, بھائی رضی اللہ تعالیٰ نے بولے ادب سے نام لو, بولتا سبحان اللہ, وہ عزتیں عطا کرے اللہ تعالیٰ لوگوں کو. تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لإیلاف قریش, کہ ہم نے قریش کے لیے سکون نصیب نہیں کیا ہے ان کی حفاظت کے ذریعے سے. ایلافہم رحلۃ الشتاء, ان کا جو ایلاف ہے وہ جو قافلہ ہے جو گزرتا تھا, سردیوں میں بھی گزرتا تھا, گرما میں بھی گزرتا تھا, اور دونوں وقت ہم ان کی حفاظت کر رہے تھے. کس سے حفاظت کر رہے تھے؟ موسم سے بھی کر رہے تھے, لٹیروں سے بھی کر رہے تھے. ایلافہم رحلۃ الشتاء فلیعبدوا, تو پھر تم لوگ عبادت کرو کس کی؟ ربا حاذل بیت, اس گھر کے اصل رب کی عبادت کرو. ربا حاذل بیت, وہ رب کیسا ہے تمہارا؟ الذی اطعمہم, جس نے تم کو کھلایا, من جوعٍ, جب تم بھوکے تھے, ومن خوف, اور جب تم خوف کی حالت میں تھے. خوف کب تھا؟ ابرہا آ گیا تو خوف میں آ گئے تھے. اب کیا ہوتا کہ بھوکے کب تھے؟ جب ابرہا پورے علاقے کو بند کر دیا تھا, کچھ بھی کوئی آنا نہیں جانا نہیں وہاں پہ, بول کے تجارت رکا دیا تھا لوگوں کی, نکلنے کو ڈر رہے تھے وہاں سے باہر. تو یہ حالت میں تمہارے رب نے تمہاری مدد کی, اور تم لوگ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رب کو اپنے چھوڑ کے جو ہے دوسروں کی عبادتوں میں لگے ہوئے. تو یہ سورہ اس ضمن میں نازل ہوا انشاءاللہ. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین.